बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन इकराम, अस्सलाम वालेकुम। आज फ्राइडे के दिन हस्ब मामूल हुआ शाफी प्रोग्राम के साथ वॉइस ऑफ जर्मनी की टीम आपकी खिदमत में हाजिर है। आज हमारा 65 प्रोग्राम है जो आपके सवालों और मुकर्रम राना साहब के जवाबात पर मुश्तमिल होगा। हस्ब मामूल शुरू में हम बात लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं जो दौरान हफ्ता हमारे साथ राब्ते में रहते हैं या हमारे प्रोग्राम पर तबसरा करते हैं या राना साहब को या प्रोग्राम को अप्रिशिएट करते हैं। सबके नाम तो हम नहीं लेते, कुछ नाम पढ़े जाते हैं और वो भी अगर रिपीट हो रहे हो तो मैं उस टाइम को बचा कर, क्योंकि सवाल ज़्यादा होते हैं, 1 घंटे में ख़त्म करना होता है, मैं रोक लेता हूँ। कनाडा से या अमेरिका से मोहित विर्क साहब ने शिकवा किया है कि उनका शुक्रिया का मैसेज जो है वो नहीं पढ़ा जाता और उन्होंने इसरार किया है कि इस दफ़ा मेरा मैसेज ज़रूर पढ़ा जाए कि तिब्ब नबवी और हुआ शाफी होम्योपैथिक दोनों प्रोग्राम नहायत मुफीद साबित हो रहे हैं और वो उनसे फ़ायदा उठा रहे हैं। इस्माइल खान साहब उड़ीसा इंडिया से लिखते हैं कि मैं 5 साल पहले हजूर की जो होम्योपैथिक वीडियो है उसको गौर से सुनना शुरू किया था और अब हुआ शाफी को बाकायदगी से साथ सुनकर लोगों का इलाज करता हूँ। अल्लाह शिफा भी देता है। 250 से ज़ायद अद्वियात मेरे पास हैं, कुछ नहीं है जो इंडिया में नहीं मिलती, मसलन विटामिन हैं, शरबत काफूर है। प्लीज़ कोई मुहैया करने का बंदोबस्त करें या उसका मुझे कोई रास्ता बताएं, क्योंकि मैं काफ़ी लोगों को दवाइयाँ जो है वो यहाँ देता हूँ। इस तरह कलीम वरायत साहब हैं, उन्होंने मलाइशिया से लिखा है कि वो इस प्रोग्राम की वसासत से बताए हुए नुस्खे नोट करते हैं और अपने इलाके में लोगों का इलाज करते हैं। वो कहते हैं कि मेरे करीब ही 950 से ज़ायद जो है वो पाकिस्तानी रहाइश पजीर हैं, उनको भी और दूसरों को भी मैं ये आपके बताए हुए होम्योपैथिक नुस्खे जो है वो उससे अद्वियात देता हूँ। इस तरह जर्मनी से ही मिस्टर फवास हैं, उन्होंने शिकवा किया है कि जो हुआ शाफी ग्रुप बनाया गया है अब उसमें बहुत ज्यादा मटेरियल डाला जा रहा है जिसको पढ़ने का ना तो वक्त होता है और जो चीज हमने ढूंढनी होती है उसके लिए फिर बहुत ज्यादा मटेरियल जो है वो खंगालना पड़ता है। ये उनकी राय है। बहरहाल जो उससे बहुत सारे लोगों को फायदा भी पहुंच रहा है। ये एक पहली राय आई है जिसमें उन्होंने कहा कि जिस मटेरियल को थोड़ा किया जाए। बहरहाल ये फैसला उन्होंने करना है जो उसको हैंडल कर रहे हैं हमारे राणा साहब। इसके बाद सवालों की तरफ चलते हैं। इससे पहले राणा साहब से पूछ लेते हैं कोई हफ्ते के दौरान कोई ऐसी बात जो आपने करनी हो। आवाज नहीं आ रही आपकी जी। नहीं आ रही आवाज? अब आ रही है, अब आ रही है। आवाज कट रही है। नहीं, या तो इंटरनेट का मसला है या आपकी आवाज का मसला है। नहीं, आपकी आवाज कट रही, पूरा लफ्ज नहीं अदा आता। इंटरनेट डाउन है। अब ठीक है, अब आवाज ठीक है। सही सवाल है कि मेरी वाइफ को मिट्टी से नफरत है। जो भी आदमी बाहर से आता है उसको पांव धुलवाते धोने को कहती हैं। सर्दी गर्मी शुरू होते ही खौफ महसूस करती हैं। हर एक का मजाक उड़ाती हैं, बुरा भला कहे बगैर नहीं रहती, पुराने वैर रखती हैं। आपके पास कोई और तो नहीं बैठा हुआ जिसकी नेट खुला हुआ हो, उसी ने इसी प्रोग्राम को खोला हुआ हो? आवाज में बहुत ज्यादा गूंज और फट रही है आवाज। अच्छा, मैं चेक करता हूँ क्यों ऐसा हो रहा है। वैसे तो ऐसी कोई बात नहीं। अब आप बोल रहे हैं तो ठीक है, लेकिन जो दवाई आपने बताई उसका नहीं पता लगा। एसिड नहीं, आवाज फट रही है। फट रही।
आवाज खोले, आवाज बंद है आपकी। ALTN प्लस A म्यूट, कौन सा ALTN म्यूट? अब आपने लेकिन म्यूट कर लिया। नहीं, वो लिखा हुआ आ रहा था म्यूट में। हेलो जी, आई आवाज? अब आवाज आ रही जी। चलें देखते हैं। चले फिर दवाई जरा दोबारा बता दें। नाइट्रिक एसिड 1000 में हफ्ते में एक बार। ठीक। बच्चा उम्र 10 साल, ऑटिस्टिक है, बोलता भी नहीं, मीठा खा ले तो हाइपर एक्टिव हो जाता है, स्पेशल बच्चों के स्कूल में जाता है, बचपन से एलोपैथिक अद्वियात खा रहा है, कुछ फर्क नहीं पड़ा। लेकिन ये ऑटिस्टिक, कोई भी ऑटिस्टिक बच्चे होते हैं, इनकी मुख्तलिफ इलामात होती हैं। हर बच्चे को एक ही दवाई नहीं होती, मुख्तलिफ बच्चों की मुख्तलिफ दवाएं होती हैं। तो ये क्या करें, मीठा खा के एग्रेसिव हो जाता है। जी, एक्टिव हो जाता है, प्रोग्रेसिव हो जाता है। हाँ जी, मीठा खा के एग्रेसिव होता है तो इसको अर्जेंटम नाइट्रिकम दें 200 में हफ्ते में 1-2 बार। तो इंशाल्लाह ताला ये जो एग्रेसिव होता है मीठा खा के, इससे ठीक हो जाएगा। अगर ना फर्क पड़े तो फिर लाइकोपोडियम 1000 में एक। थायराइड ग्लैंड के ऑपरेशन के बाद की पेचीदगियों से बचने के लिए क्या दवाई? क्योंकि ये ऑपरेशन के पेचीदगियों से बचने के लिए कौन सी एक ही दवाई है। थायराइड का किसी भी चीज़ का ऑपरेशन हो, उस ऑपरेशन से पहले जैसे लोगों का ख्याल है कि जी आर्निका 1000 में खा लेनी चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। आर्निका 1000, आर्निका ब्लड थिनर है। अगर आप आर्निका खाएंगे तो उससे ब्लड और थिन हो जाएगा आपका। तो इस ऑपरेशन के बाद अगर किसी किस्म के भी जख्म हो तो उनको ठीक करने के लिए फिर आप आर्निका ले सकते हैं, कैलेंडुला ले सकते हैं, लगा सकते हैं कैलेंडुला क्रीम ऊपर। और जख्मों को ठीक करने के लिए अगर स्टेफिसेग्री आप खा सकते हैं। तो बेशुमार दवाएं उसके बाद दी जा सकती हैं इलामात के मुताबिक। बच्ची उम्र 15 साल, पाँव में चड्डियां बन गई हैं। पाँव में चंडियां बन गई। चड्डियां चंडियों की बेहतरीन दवाओं में से एक दवा बहुत बेहतर है, उसका नाम है एंटीमोनियम क्रूड। एंटीमोनियम क्रूड 200 में रोजाना एक दफा रात को खाना शुरू करें तो इंशाल्लाह ताला चंडियां ठीक हो जाएंगी। खातून उम्र 50 साल, बच्चे की पैदाइश के वक्त से कमर कमजोर हो गई है, कुछ देर खड़ा रहना पड़ जाए तो कमर में थकावट का एहसास होता है, कई दफा चुप पड़ चुकी है, कालीफास काफी असर से ले रही हूँ, अफाका नहीं हो रहा। कालीफास इसकी दवाई नहीं है, इसकी दवाई है कालीकार। कालीकार कालीकार 30 में लें तो रोजाना 3 दफा, तो अल्लाह ताला फजल फरमाएगा जी ठीक हो जाए। रोजे में जब दवाई नहीं खा सकते तो क्या हथेली की पुष्ट पर कतरे डालने से भी असर हो जाता है? पंगे लेने के उन्हें, जब रोजा है तो फिर रोजा है। रोजे में दवाई खाना जायज नहीं। दवाई खाएं आप या दवाई अपने जिस्म में इंजेक्ट करें, ये तो फिर टीका हो गया ना। जिस तरह आपको टीका लगवाना भी जायज नहीं, इस तरह दवाई लगानी भी जायज नहीं है। लेकिन रोजे में देखें, रोजा 8:30 8:15 बजे खुल जाता है, तो 11 11:30 12 से पहले कोई भी नहीं सोता, रोजेदार जो भी है। तो अगर उनको इतनी परेशानी किस चीज़ की होगी रोजा रखे, वो अगर 8:30 रोजा खुलता है, 8:30 खुराक खा लें, 9:30 बजे खुराक खा लें, 10:30 बजे खुराक खा लें, 3 खुराकें होगी। तो परेशानी क्या है? खातून कोई मसला नहीं इसका। खातून उम्र 32 साल, कान में कम सुनाई देता है, बंद रहते हैं और शोर है, कुछ खाने और जबड़े की हरकत से भी बंद हो जाते हैं, बचपन में गले में खराबी रही है, बुखार हो तो ग्लैंड्स फूल जाते हैं। हाँ, असल में तो इनको जबड़े का मसला जिसकी वजह से इनके गान खराब होते हैं। तो जबड़े के लिए एक अच्छी दवा है फाइटोलाका।
فائٹولا کا 30 میں دن میں 3 دفعہ کھائیں کچھ عرصہ، اللہ فضل. مرد یا عمر کئی دفعہ جبڑے میں یہ جو یہاں جو جوڑ ہوتا ہے یہ بھی نکل جاتا ہے کئی لوگوں کا. جبڑے کا یہ جوڑ ہے نا، یہ یہاں سے ہوتا ہے، یہ بھی یا رائٹ پہ یہ بھی نکل جاتا ہے. اس کے لیے بھی یہی دوا ہے فائٹولا. مرد عمر 76 سال، بائیں گردے میں ہلکا ہلکا درد ہے، کئی بار پتھری پیشاب میں نکل چکی ہے. مثانے کی پتھری 2018 میں لیزر سے نکلوا دی تھی، اب پیشاب کے شروع میں ہی بلیڈنگ ہے اور نالی میں جلن ہے. دیکھیں جن کے لوگوں کو پتھری بننے کا زیادہ رجحان ہو، یہ آگے بھی 1-2 دفعہ مجھے کسی نے سوال کیے تھے، تو پتھری بننے کا اگر بار بار رجحان ہو تو اس کے لیے چائنا 1000 میں اگر ویکلی کھاتے جائیں، اور کیلکیریا رینالس 30 میں دن میں 1-2 دفعہ کھاتے جائیں تو انشاءاللہ تعالی جسم میں پتھری نہیں بنے گی. بچی عمر 3 سال ہے، کچھ نہیں کھاتی پیتی، البتہ دودھ پی لیتی ہے. الفا لفا دوائی دی ہے، فرق نہیں پڑا. دیکھیں الفالفا جو دوائی ہے یہ فرق انہوں نے پتہ نہیں کتنی دیر دی ہے، ڈیفینیٹلی انہوں نے 2-3 ہفتے دی ہوگی اور انہوں نے کہا دیکھو اچھا 2 ہفتے ہو گئے دوائی دینے کو، فرق نہیں پڑنا، چھوڑ دو انہوں. الفالفا ایکچولی بچوں کی گروتھ کے لیے بہت اچھی دوا ہے، اور اس سے یہ نہیں کہ آپ نے 10 دن دی اور بھوک نہیں لگی تو اس نے کھانا چھوڑ دیا. یہ جسم کو طاقت دیتی ہے کمزور بچوں کو. کمزور بچے یا کمزور بڑے جن کو اپنا وزن بڑھانا مقصد ہو، ان کے لیے بھی یہ الفالفا بہت اچھی دوا ہے ہومیوپیتھک میں. 10 قطرے دن میں 3 بار. اگر کوئی بچہ نہیں کھاتا پیتا تو یا اس کو کھانے کا رجحان نہیں ہے تو اس کے لیے آپ ہائیڈراسٹس 3x میں دے سکتے ہیں، یا جینیشیا 4x میں دے سکتے ہیں بچے کو 3-4 دفعہ دن میں. تو اس طرح کی، یا پھر ایک دوا ہے چلیں یہ 2 دوائیں رکھ لیں اب، جینیشیا 3x میں یا 4x میں، اور اسی طرح ہائیڈراسٹس 3x یا 4x میں دیں، لیکن 3-4 مہینے لگاتار کھلائیں بچوں کو دوائیاں یہ 3x 4x میں. یہ نہیں کہ آپ نے ہفتہ دے کے دیکھا وہ جو تو کچھ کھاتا ہے نہیں، چھوڑ دیں، آپ کسی اور ڈاکٹر سے دوائی پوچھ لیں، اب جس سے مرضی پوچھ لیں، کچھ نہیں ہوگا. اس لیے ایسی بیماریوں میں بچے کو صبر کے ساتھ، ماؤں کو صبر کے ساتھ، تسلی کے ساتھ، دعاؤں کے ساتھ بچے کو دوائی دینی چاہیے. تو اور یہ نہیں کہ ادھر دوائی کھلا کر ادھر روٹی لے کے اس کے پیچھے پڑنا شروع ہوگی کہ اب روٹی کھا لو، میں نے تمہیں دوائی کھلا دی. دوائی دیں، بچہ خود مانگے گا آپ سے جب اس کے اندر طلب پیدا ہوگی. ظاہر ہے کوئی وجہ ہے جس کی وجہ سے وہ نہیں بھوک لگتی اس کو یا وہ نہیں کھاتا، تو لیکن آپ دوائیاں یہ دیں، دونوں میں سے کوئی ایک، ہائیڈراسٹس 3x میں. اور اسی طرح یہ بچوں کے علاوہ بڑے بھی جن کو بھوک وغیرہ کا فقدان ہو، ان کو بھوک نہیں لگتی، وہ بھی ہائیڈراسٹس 3x میں دن میں 3 دفعہ لینا شروع کریں، کچھ عرصہ لیتے رہیں تو اللہ کے فضل سے ان کی بھوک بھی بڑھ جائے گی. مرد عمر 65 سال، کافی عرصے سے خشک کھانسی ہے، بات کرتے وقت، نماز پڑھاتے وقت زیادہ ہو جاتی ہے، ہربل ٹی استعمال کرو تو عارضی فائدہ ہوتا ہے. لیکن یہ خشک کھانسی کے لیے بے شمار دعائیں ہیں، بے شمار دفعہ بتائی گئی ہیں. مطلب اس میں ان کا مطلب یہ ہے کہ جب وہ نماز پڑھاتے ہیں، مطلب حرکت کرتے ہیں تو ان کو کھانسی شروع ہوتی ہے، تو ان کی اس علامت میں تو دوائی بنتی ہے برائیونیا 30 میں. لیکن اگر اس سے فرق نہ پڑے تو کوڈینیم 30 میں کھا کے دیکھیں 3 دفعہ دن میں، تو اللہ کے فضل سے فائدہ ہو. مرد عمر 62 سال، منہ خشک رہتا ہے، خاص طور پر سوتے ہوئے. ٹوٹی لگی اندر. دیکھیں جی، منہ میں خشکی ہوتی ہے، کئی لوگ شکوہ کرتے ہیں جی کہ ہم رات کو سوتے ہیں تو منہ سے پانی بہت نکلتا ہے، کئی کہتے ہیں جی ہمیں خشکی ہوتی ہے. جن کو خشکی ہو جائے رات کو سوتے وقت، ان کی دوا بھی برائیونیا ہی ہے. لیکن جن کا منہ سے پانی بہے، رالیں بہیں، جسے کہتے ہیں رالیں بہتی ہیں، تو اس کی دوا پھر ہوگی میرکسول 200. تو خشکی کے لیے برائیونیا اور رالوں کے لیے
ایکسل. لڑکا عمر 28 سال, کمر کے موڑوں میں گیپ ہے, ڈاکٹر کہتے ہیں موڑوں میں چربی ہے, آپریشن کے بغیر ٹھیک نہیں ہو سکتی, کھڑا رہنے اور چلنے سے درد زیادہ ہوتی ہے, درد دونوں ٹانگوں میں اترتا ہے. دیکھیں جی, یہ موروں کا نسخہ زد عام ہے, یہ میں نے بہت دفعہ اپنے واٹس ایپ پہ لگایا ہوا ہے, یہ بہت سارے لوگوں نے اس کو استعمال کیا ہے, اور اللہ ماشاء اللہ, اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت سارے لوگوں کو اس سے شفا بھی ہوئی ہے. تو اس میں ہے کلکیریا فلور اور کلکیریا فاس 6x میں دن میں 3-4 دفعہ. اس کے علاوہ آرنیکا 1000, بیلاڈونا 1000 اور CBC فیوجا 1000 اور رسٹکس 1000. یہ آپ صبح دوپہر شام کھائیں تو اللہ کے فضل سے, ساتھ وہ جو 6x والی دوائیں بتائی ہیں, 1-1.5 مہینہ 2 مہینے کھا کے دیکھیں, اس کے بعد پھر آہستہ آہستہ ان کو کم کریں, ٹھیک ہو جائیں گے. تو ایسے بے شمار کیسز میں نے اللہ کے فضل سے دیکھے ہیں ان دوائیوں سے ٹھیک ہوتے. جو مطلب ٹھیک ہونے سے مراد آپ یہ بھی کہہ سکتے ہیں کہ جی کہ ان کو ڈاکٹر نے آپریشن کہا تھا, تو آپ جب دوبارہ ٹیسٹ کے لیے دوبارہ گئے وہ, تو انہوں نے ڈاکٹر نے کہا کہ نہیں, ضرورت نہیں آپریشن کی. ایسے بھی کئی واقعات ہیں. لیکن یہ دوائیں پہلے کچھ عرصہ کھا کے اس کے بعد پھر اس کو کم کر دینا چاہیے. میں نے حال ہی ریسنٹلی ایک امریکہ میں اللہ تعالیٰ کے فضل سے ایک چھوٹا سا بچہ تھا, اس کی آنکھ میں کینسر تھا. تو اس کو ڈاکٹروں نے مطلب کہ بالکل جواب دے دیا ہوا تھا کہ اس کا ہمارے پاس کوئی علاج نہیں ہے, کچھ نہیں ہے. تو میں نے خدا کے فضل سے ڈاکٹر کریم صاحب سے مل کے ان کے لیے کچھ دوائیں بھجوائیں ان کو لکھ کے. تو خدا تعالیٰ نے ایسا فضل فرمایا کہ کل ہی پرسوں میرا خیال ان کا مجھے میسج آیا کہ انہوں نے کہا کہ ڈاکٹروں نے ٹریٹمنٹ چھوڑ دیا, انہوں نے کہا یہ اس کی آنکھ بالکل ٹھیک ہوگی. اور 8-9 ماہ کا یا سال کا بچہ تھا, اس کی ایک دائیں آنکھ میں کینسر تھا. تو یہ دوائیں, لیکن اس نے دوائیں میرا خیال کم از کم 6 مہینے کھلائیں اس کو. اس لیے میں بتا رہا ہوں, یہ میں نے اس لیے بتایا کہ دوائیں ہومیوپیتھک کو لمبا عرصہ کھانا پڑتا ہے, اللہ تعالیٰ شفا دے دیتا ہے. تو اب یہ کسی کو کوئی شک ہو یا کسی کو کوئی شوق ہو تو وہ مجھ سے رابطہ کرے, میں ان کو بتا سکتا ہوں میں نے کون سی دوائیں دی اور کون تھا بچہ اور کس پر اللہ تعالیٰ فضل کیا. تو اس لیے یہ بات نہیں ہے کہ وہ جی وہ دوائی کھائی اور وہ ٹھیک نہیں ہوا یا ہو گیا یا ایسا. اللہ تعالیٰ بہت فضل کرتا ہے, اللہ تعالیٰ بہت رحم کرتا ہے. اس لیے ساتھ دوائی کھائیں, ساتھ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں, اپنے بزرگوں کو دعا کے لیے کہیں. اگر آپ کے ماں باپ زندہ ہیں, اپنے ماں باپ سے دعائیں لیں. ماں کی دعا تقدیریں بدل دیتی ہے, یہ بات یاد رکھیں. تو اس لیے دعا کریں, دعا اور دوائی کھائیں. ٹھیک ہے, نیکسٹ. بچہ عمر 3 سال, باتیں کرتا تھا لیکن جب سے بہن پیدا ہوئی ہے باتیں کرنا چھوڑ گیا ہے, اب اس کی عمر 9 سال ہے. یہ تو بہن ہوئی تو باتیں کرنا چھوڑ گیا, یہ تو کوئی مطلب کچھ سمجھ نہیں آ رہی مجھے اس چیز کی, وہ کیسے ہو گیا. اگر ایک بچہ باتیں کر رہا ہے تو بہن کو دیکھ کے اس نے باتیں کرنا بند کر دی, تو اب آپ اس کو کیا کہہ سکتے ہیں کہ اس کو کوئی صدمہ ہوا ہے یا اس کو کوئی مطلب کیا, اس کو کیا کیسے مطلب آپ اس کو ڈائگنوز کر سکتے ہیں. لیکن آپ اس کو اگر ایسے ہی ہوا ہے تو اس کا مطلب شوق لگا کہ میری بہن آ گیا, میرے پیار میں کمی ہو جائے گی. اگر اس شوق کے بنا پہ اس کو ہم دوائی دیں گے تو وہ دیں گے پھر ہم ایکونائٹ. اب ایکونائٹ 1000 میں اس کو دینا شروع کریں, کچھ 2-3-4 خوراکیں دیں, پھر بتائیں, دیکھتے ہیں. یہ بھی تو ہوتا ہے کسی اور وجہ سے کوئی بیماری ڈیولپ ہو رہی ہو. میں تو کچھ نہیں کہہ سکتا نا, جب تک مجھے کوئی سمٹمز نہیں, انہوں نے تو ایک ہی سمٹمز بتایا نا, اور تو کچھ نہیں بتایا. یہی بتایا بس. تو اگر اس کے علاوہ کچھ بتائیں گے تو پھر اس پہ بھی دعائیں ہو سکتی ہیں. لیکن ابھی تو انہوں نے یہ کہ بتایا جی کہ جب سے بہن ہوئی ہے وہ چپ کر گئی. اور چپ کرنے سے مراد ہے کہ اس کو اب مطلب وہم ہو گیا یا شوق ہو گیا کہ ہم اب مجھ سے میری محبت بانٹی جائے گی یا پیار بانٹا جائے گا. تو اسی بنا پہ میں نے یہ دوائی بتائی, باقی تو مجھے نہیں پتا کہ کیا سر. خاتون عمر 71 سال, استھما کا نسخہ زیر استعمال ہے. ٹوبوکلونیم 200, کالیکارپ 230
आर्सेनिक, एपिकॉक, कार्बोविच, एंटीनियम 30 और ऑक्सीजन 200 रोजाना 2 बार। ये अद्वियात 4 माह से ज़ेर इस्तेमाल हैं। स्टिल फील अनकंफर्टेबल। देखिए जी, ये 4 माह से खा रहे हैं, स्टिल फील उनको ये बताना चाहिए कि अनकंफर्टेबल क्या है। उनके सांस में तंगी है, या उनको अभी बलगम भी आ रही है, या उनको अभी भी उसी तरह सांस की दिक्कत है जिस तरह पहले थी। ये चीजें बताएं। मैंने कल परसों अपने स्टेटस पे एक लगाया था, एक खातून थी, उनका मैंने इलाज किया था लकबदल से दमे का। उनके लंग्स 50% काम कर रहे थे, तो उन्होंने कुछ अरसा, मेरे ख्याल 1 साल 1.5 साल दवाएं खाई हैं जो मैंने उनको दी थी। वो मैंने स्टेटस पे भी लिखाई थी कौन सी दवाएं थी। तो अब खुदा के फजल से उनके लंग्स 80% काम कर रहे हैं। तो ये मैं तो, जो मुझे लोग भेजते हैं अपनी शफा के वाक़यात, मैं स्टेटस पे लगा देता हूँ ताकि लोग देखें। और साथ उन्होंने लिखा होता है कि हमने इतनी देर दवाई खाई और ये दवाई हम खाई। इसी तरह थायराइड के मैंने 2-3 केस पिछले हफ्ते में लगाए थे। मुख्तलिफ लोगों ने मुझे भेजे थे जी कि हमने ये थायराइड की दवाई खाई और लगभग 6 दफ़ा गए, तो डॉक्टर कहते ठीक है आपका थायराइड। उनके अंडर फंक्शन थे, किसी के ओवर फंक्शन थे, मतलब कोई मोटापे की तरफ जा रहा था। इसने लिखा मेरा 4 किलो वजन भी कम हुआ, क्योंकि वो अंडर फंक्शन था, वो ठीक होना शुरू हुआ तो वजन कम आना शुरू हो गया। इसलिए ये सब खुदा के फजल हैं, खुदा ताला शिफा देता है। लेकिन हमारे लोग जल्दी में बड़ी होते हैं ना, वो कहते हैं ये इधरों सुटो तो इधरों बंदा बाहर दाम, इस तरह नहीं होता। इस तरह की डीप बीमारियों में कुछ अर्सा आपको मुतवस्सिल दवाएं खानी पड़ती हैं, और मैंने अल्लाह ताला के फजल से हमेशा बहुत अच्छे नताइज देखे हैं, बहुत ही अच्छे। एक और चीज आजकल बड़ी, कुछ लोग मुझे लिख रहे हैं बड़े, मैंने ये पहले भी इस पे बात की थी कि अक्सर लोगों की पीठ के दरमियान एक गिल्टी बनती है, औरतों में भी और मर्दों में। उसको क्या, उसका नाम है कुछ, मुझे वो नाम दिन में नहीं आ रहा। तो उसका अक्सर लोग, डॉक्टर कहते हैं जी इसको, वो इसका ऑपरेशन करवा लो। और मैं कई ऐसे लोगों को भी जानता हूँ कि जिन्होंने 3-3 4-4 ऑपरेशन उस गिल्टी के करवाए हैं। वो एक सी जगह से ऑपरेशन करते हैं, वो थोड़ी सी साइड पे निकल जाती है, उसी जगह पे, उसी बस बिल्कुल पीठ के दरमियान। तो वो एक जगह से हटती है, दूसरी जगह निकल जाती है, दूसरी जगह से हटती है, दूसरा ऑपरेशन कराया, तीसरी जगह निकल आई। ऐसे तमाम लोग जो मेरी ये बात सुन रहे हैं, जिनको भी ये गिल्टी निकले, खुदारा ऑपरेशन मत करवाए। ऑपरेशन इसका इलाज नहीं। मैंने बेशुमार लोगों को ये दवा मैं बताने लगा हूँ आपको, लोगों को दी है, और अल्लाह माशाल्लाह, अल्लाह ताला ने फजल किया कि बगैर ऑपरेशन के होम्योपैथी दवाई नहीं उनका ऑपरेशन किया और उसको साफ कर दिया। और उसके बाद फिर कुछ दवाएं और मैंने खिलाई उनको, जिससे उनका जख्म खुश्क हो गया, और डॉक्टर वर्ता हैरत में पड़ गया था एक केस में। तो वो भी सुन रहे होंगे मेरी ये बात, यहाँ स्टुटगार्ट में रहते हैं, वाइनबर्ग में गालबन। वो और भी बहुत सारे लोग हैं, मैं तो एक सिर्फ उसका डॉक्टर वर्ता हैरत में पड़ गया था। उसने कहा देखो तुमने ऑपरेशन करवा लिया। उसने कहा नहीं। उसने कहा क्या? उसने कहा मैं ये दवाई खाई। कहता वो मेरी शक्ल देखे, कभी मेरा वो जगह देखे। कह रहा जी मैंने ये दवाई खाई थी, मैंने ऑपरेशन, और ऑपरेशन करवाया नहीं था। वो दवाई है मायरिस्टिका सेबीफेरिया। इसको होम्योपैथी में भी ऑपरेशन कहते हैं, इस दवाई का नाम है ऑपरेशन। ये 3x में मैं देता हूँ, दिन में 6 दफा खाने के लिए, जिससे अल्लाह ताला की फजल से वो जो गिल्टी है वो अंदर ही घुलती है और पकती है, और फिर फटती है। फट के आहिस्ता आहिस्ता वहां से उसका मवाद निकलना शुरू होता है, और वो पीप निकलना शुरू हो जाती है। जब पीप अच्छी तरह से निकल जाए तो जख्म जब बंद होने लगता है, तो फिर भी खतरा होता है कि दोबारा अगर पीप में बन जाए, तो उसके लिए दवाई होती है कैलकेरिया सल्फ, कैल्शियम सल्फोराटम। ये भी 6x में, फिर आप दिन में 5-6 दफा खाएं तो खुदा के फजल से वहां से बिल्कुल पीप खुश्क हो जाएगी और जख्म बंद हो जाएगा। ऐसे मैंने बहुत सारे तजर्बात किए। इसी तरह एक साहब की यहाँ निकली थी वो गिल्टी, कहीं भी गिल्टी हो इस तरह की, वो एक यहाँ निकली थी आंख के ऊपर। डॉक्टर ने कहा था ऑपरेशन करना, मैंने कहा नहीं करवा, ये दवाई खाओ। उसने दवाई खाई, अल्लाह के फजल से बिल्कुल खुद ही वो पक्की, खुद ही घुली, वो खुद ही खत्म हो गई। एक के यहाँ पेट के अंदर, ये नाफ के पास थी गिल्टी, इसी तरह दर्द करने वाली गिल्टी, इसका मतलब कोई था उसमें। तो उसको भी मैंने यही मारिस्टिका से भी फेरिया दी।
تو خدا نے فضل کیا، بغیر آپریشن کی گلٹی ختم ہو گئی۔ اس لیے یہ چھوٹی چھوٹی دعائیں ہیں، ان کو ازبر رکھیں، اور ایسے ہی ڈاکٹروں کی چھریوں کے نیچے نہ آتے رہیں، ہر بات پہ چھری کے نیچے یہ دعاؤں کے ساتھ اللہ کے فضل سے یہ ٹھیک ہو جاتا ہے۔ آگے چلیں جی۔ آپ نے پروگرام میں کریم میں سی بکتھورن آئل ملا کر لگانے سے چہرہ اور بدن کی سکن جو ہے وہ کالی ہو رہی ہے، سکن کو نارمل کلر پر واپس لانے کے لیے کون سی کریم یا دوائی استعمال کی جائے؟ دیکھیں جی، سی بکتھن آئل لگانے سے کالی جلد کا تو مجھے آج تک کسی نے نہیں دیکھا، سب نے یہ دیکھا کہ کالی جلد سفید ہو رہی۔ اس طرح کے میں 5-6 مثالیں آج ہی آپ کو دے سکتا ہوں، جن لوگوں نے، میری بہنوں نے، میری بیٹیوں نے مجھے لکھا ہے، تو وہ میرے پاس پڑا ہوا ہے۔ تو یہ آج تک مجھے کسی نے نہیں لکھا کہ جی مجھے یہ سی بکتھن آئل لگانے سے میری جلد کالی ہو رہی ہے۔ اگر ہو رہی ہے تو پھر ان کو چاہیے کہ چھوڑ دیں، کسی کریم میں نہ لگائیں، اس کو خالی لگائیں پھر اس کے اوپر۔ یہ دیکھیں میرے خود یہاں نشان تھے، ادھر صاف ہو گیا، میں نے سی بکتھن آئل لگایا صرف۔ آپ نے ایک دو دفعہ دیکھا بھی ہوگا، ایک دفعہ کسی نے مجھے کہا تھا میری کالر کی کوئی نشان لگا، وہ تیل ہی لگا ہوا تھا جو میں نے یہاں لگایا ہوا تھا۔ تو اس لیے ہو سکتا ہے ان کو کوئی اور مسئلہ ہو جس کی وجہ سے وہ کالی ہو رہی، لیکن وہ جو کریم کون سی لگاتے ہیں میں نے بتائی تھی، اس کو جو آئل ہے اس میں مکس کر کے لگائیں تو، اور ایک آلمنڈ آئل میں نے 2 آئل بتائے تھے کہ ان 2 آئلز میں آپ اس کو 110 کے حساب سے مکس کریں، 9 قطرے اس کے آئل کے، اور یا 9 چمچ آئل کے، 1 چمچ دوائی کا، یہ آئل کا مکس کر کے اس کے اوپر لگائیں، اس طرح لگائیں، نکھر جائیں گے آپ، نکھر جاؤ گے۔ ہاں صاحب تسی بھی لایا کرو۔ عمر گزر گئے سائیں۔ اور نہ سائیں ہن تے جوان ہو تسی۔ خاتون 38 سال، کڈنی سٹون کا سائز 8 mm اور 4 mm ہے، کڈنی سٹون کا نسخہ 2 ماہ سے استعمال کروایا جا رہا ہے، لیمن جوس اور اولیون آئل بھی روزانہ استعمال کر رہے ہیں، اب درد ختم ہو گئی ہے، مشورہ یہ پوچھا ہے کہ کیا چیک اپ کروا لیں اور کتنے عرصہ یہ دوائی جو ہے وہ استعمال کریں؟ درد ختم ہوگی، چیک کروائیں، جا کے پتہ چل جائے گا آپ کو وہ کتنی چھوٹی ہوگی، ہو سکتا ہے نکل ہی گئی ہو۔ بچہ عمر 10 سال 2 سال قبل شدید بیمار ہوا، پینومونیا ہے، پینومونیا سے ہسپتال میں داخل ہوا، وزن دگنا بڑھ گیا، اب آدھا وزن کم ہوا ہے، سر کے بال سفید ہو گئے ہیں اور پیچز بن گئے ہیں، یہ علامات 5 سال کی عمر میں شروع ہو گئی تھی، دوائی پوچھی ہے کہ بال کس طرح دوبارہ کالے ہوں؟ دیکھیں جی، بال تو خزا بھی لگانا پڑے گا، ویسے تو کالے نہیں ہوتے، لیکن آئندہ کے لیے روکنے کے لیے آرنیکا 1000 اور سورائنم 1000 میں اگر آپ لیتے رہیں تو اس سے آئندہ سے پھر بال کالے، مطلب جو بال گرے سے اگتے ہیں وہ نہیں ہوتے، جو وائٹ ہو گئے وہ کالے نہیں۔ صحیح۔ ایک نے پوچھا جی جو آپ نے وہ تیل بتایا ہوا ہے مشکل نام والا، ہاں جی، اس کا نام ہے جی سی بکتھون آئل، سی بکتھورن آئل، اور پوچھا جرمن یہ ہے زبان کہ وہ پینے کا آئل اور لگانے کا آئل ایک ہی ہے یا علیحدہ علیحدہ ہے؟ میرا خیال ایک ہی ہے، اگر تو آپ بیو منگائیں گے تو وہ لگا بھی سکتے ہیں اور پی بھی سکتے بیو ہونا ضروری ہے؟ ہیں، ہاں جی، آرگینک ہو تو وہ لگا بھی سکتے ہیں، پی بھی سکتے ہیں۔ اچھا، اور اگر اس کا جو سافٹ ملتا ہے مارکیٹ میں پیور 100%، اس پیور کا بھی اثر 100% وہی صاف، ہے یہ؟ نو 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 نو، ایپل سافٹ بھی ملتا ہے 100%، یہ انار کا جوس بھی 100% ملتا ہے، ان سب میں چینی ملائی ہوتی ہے، یہ 100% ہوتے ہی نہیں۔ 100% مینز کہ جیسے آپ نے گھر میں اگر نکالا ہے بغیر چینی کے وہ ہے 100%، وہ 100% نہیں جو آپ ایڈیکا سے لے کے آئیں یا کسی کوفا لے یا کوفا لے سے یا کسی دکان سے، تو اس کو آپ کہیں یہ 100% ہے، وہ ہر کسی 100% نہیں ہے، اس میں چینی ملائی ہوتی ہے، لکھا ہوتا ہے اس کے اوپر اس میں اتنی شوگر۔ تو جوس ہے جیسے دوسرے جوس آپ پیتے ہیں اس طرح کوئی جوس ہے، لوگ پیتے ہیں۔ دیکھیں آپ بات مزے کی بات یہ ہے، کہ ریفارم ہاؤس پہ جو ملتے ہیں وہ ذرا کچھ پیور 100% ہوتے ہیں۔ 100% جوس آپ کو کہیں سے نہیں مل سکتا، اچھا، یہ آئل 100% ہے، کیونکہ 100% کا مطلب ہے کہ جیسے آپ نے ابھی گھر میں اس کو پریس کیا ہوا،
میرے ایک ملنے والی ہیں یہاں بیفیلڈ میں رہتی ہیں، انہوں نے اس کا تیل خود نکالا تھا، انہوں نے اس کا پھل منگوایا اور پھل منگوا کے اس کا تیل نکالا تھا، اور انہوں نے مجھے پھر بھیجی تصویر اس کی، مجھے کہنے لگے یہ تو اس کا رنگ ہے، میں نے کہا اس کا رنگ ہی تو اصلی رنگ ہے، یہی تو اصلی رنگ ہے، وہ اس کو آپ 100% کہہ سکتے ہیں، یا آپ اگر بیو منگوائیں تو وہ 100% ہوتا ہے۔ تو یہ جو دوسری بات تو ایسے ہی بس ڈرامے بات۔ مزے کی بات یہ ہے کہ آج سے 6 ہفتے پہلے کسی کو پتہ ہی نہیں تھا اس کا کہ یہ بھی کچھ ہوتا ہے، سی بکسن آئل یا میں نے اب لوگوں کو بتایا اس کے بارے میں، تو اب ہر بندہ مختلف تصویریں مجھے اس کی بھیج رہا ہے کہ جی یہ جوس بھی ہے، یہ کریم بھی ہے، یہ بھائی سارا کچھ ہے، میں نے تو بتا دیا دنیا کو، آپ اس کے متعلق خود پڑھیں اور اس پہ اسٹڈی کریں اور اس کو استعمال کریں۔ لیکن ہے زبردست چیز، یہ ایسا واحد تیل ہے جس کو جو 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 کھانے میں بھی، جو پینے میں بھی مزہ دیتا ہے۔ میں عموماً تیل نہیں پی سکتا کوئی کسی قسم، لیکن میں نے اس کو 2-4 دفعہ چکھا ہے، تو آپ اس کو منہ میں رکھیں گے تو منہ میں خوشبو آئے گی آپ، یہ اتنا مزے کا آئل ہے۔ اتھرائٹکس میں آپ نے کہا کہ یہ میڈرونیم اور سفلونیم 2 اتھرائٹس آپ نے بتائے ہیں، کس نے پوچھا کہ اس میں فرق کیا ہے؟ میں نے یہ بتایا تھا کہ جن کو اتھرائٹس ہو یا کسی قسم کا بھی رومیٹائڈ ہو یا اتھرائٹس ہو، ان میں ان کی بیک گراؤنڈ میں اگر دیکھا جائے تو عموماً میڈورائنم پائی جاتی ہے، تو اس لیے میرے استاد محترم آقا رحمۃ اللہ علیہ وہ عموماً ایسے مریضوں کو پہلے صرف میڈورائنم دوا دیا کرتے تھے خوراک، تو اگر ضرورت پڑے تو اس کو 2 ہفتے بعد اس کو ریپیٹ بھی کر دیا کرتے تھے، لیکن وہ استاد تھے، میں شاگرد ہوں، اس لیے میں ذرا ہلکا ہاتھ پہ چلتا ہوں، میں پہلے ایک خوراک میڈورائنم کی کہتا ہوں کھاؤ، پھر 3 دن بعد سفلینم یا سفلائنم کی ایک خوراک کھا لو، اس کے بعد پھر میں نے کچھ دعائیں بتائی ہوئی تھی کہ یہ روزانہ ساتھ کھائیں تو اللہ کے فضل سے آپ کی یہ تکلیفیں ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گی۔ پھر آپ نے بتایا تھا کہ روٹا 200، برینو 200 اور کلچیسکم 200 دوپہر شام کو لینے کی ہے، ہر روز 200 میں لیں، اور اس کے میں نے بعد بتایا تھا ہفتہ میں 2 بار۔ روٹا 200 صبح، برائیونیا 200 دوپہر کو، یا کولچیکم 200 شام کو، اس طرح آپ روزانہ ساتھ کھائیں تو اللہ کے فضل سے یہ آپ کی دردیں اور یہ آپ کی جو تکالیف ہیں یہ ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں۔ وہ کہتے ہیں کہ آپ نے کہا ہر روز 200 ملیں اور اس کے بعد جی ہفتے میں 2 بار۔ میں نے ہر روز کہا ہے، ہفتے میں 2 بار نہیں کہا، میں نے ہر روز ڈیلی کم از کم 2-3 مہینے کھائیں۔ ٹھیک۔ پھر یہ بھی پوچھا گیا کہ جی آپ نے کہیں دیسی گھی کا کہا کہ استعمال کریں، اور کیا یہ دیسی گھی جو ہے یہ نالیوں وغیرہ میں جمتا ہے یا نہیں جمتا؟ دیسی گھی کہیں نہیں جمتا، یہی تو اس کا مزہ ہے۔ آپ دیسی گھی جتنا مرضی کھا لیں، آپ کا کولیسٹرول جو بیڈ کولیسٹرول ہے وہ کبھی نہیں بڑھے گا، بلکہ جو اچھا کولیسٹرول ہے وہ بڑھ جائے گا اس سے، دیسی گھی کھانے سے۔ لیکن دیسی گھی کو کبھی زیادہ پکانا نہیں چاہیے، مثلا اس کے پراٹھے شراٹھے نہیں بنانے چاہیے، اس کو سادہ طریقہ اس کا کھانے کا ہے کہ اگر آپ روٹی پہ لگا لیں اور یا اگر سالن میں 1 چمچ ڈال لیں، تو اس طرح اگر آپ استعمال کریں تو یہ آپ کے لیے فائدہ مند۔ اگر آپ اس کو مطلب زیادہ اس کو گرم کریں گے، زیادہ کاڑیں گے، پراٹھے شراٹھے بنائیں گے یا گوشت میں ڈال ڈول کے زیادہ اس کو بھونیں گے تو یہ پھر کولیسٹرول پیدا کرتا ہے، بیڈ کولیسٹرول۔ ایک نے یہ بھی پوچھا جی، کسی کے تجربے میں آیا ہے کہ جو کالی فاس ہے وہ خون کو گاڑھا کرتی ہے، کیا یہ درست ہے؟ دیکھیں جی، کالی فاس تو خون کو گاڑھا کرتی ہے کیونکہ اس میں بھی فاسفورس کا عنصر ہے، کالی فاس میں بھی یہ، لیکن اگر کوئی لمبا عرصہ کوئی بھی چیز کھائی جائے تو اس کے نتائج اچھے نہیں ہوتے، اس لیے ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی بھی 6 ایکس کی دوائیں ہوں ان کو 5-6 ہفتے کھاؤ اور اس کے بعد ہفتے 10 دن کا وقفہ دے دو اور پھر شروع کر دو۔ اسی لیے احتیاط کے بارے میں ہم اکثر لوگوں کو جن کا مثلا قد بڑھانے کے لیے لوگ کھاتے ہیں یا دماغ کو تیز کرنے کے لیے، ہم اسی طرح کہتے ہیں کہ 4-5-6 ہفتے کھلاؤ کنٹینیوسلی اور اس کے بعد ہفتہ 10 دن چھوڑ دو پھر شروع کر دو۔ لیکن میرے علم میں ایسی بات نہیں ہے کہ کالی فاس کھانے سے خون گاڑھا ہوا۔
میرے علم میں یہ بات ہے کہ ایک بندہ تھا کسی زمانے میں، اس نے فاسفورس کسی کے کہنے پہ 6 میں اس نے روزانہ 4-5 دفعہ کھانی شروع کی تھی، تو 6 مہینے بعد اس کا خون گاڑھا ہو گیا تھا۔ جی ہارون صاحب۔ جی السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میدان آپ کی کورٹ میں۔ جی ٹھیک ہے۔ وہ اپنے ٹائم سے آئے نا۔ میں کام پہ تھا، وہاں سے دیر ہوگی، پھر میں نے اس لیے میں پھر گھر نہیں گیا، پھر میں یہاں ہی رہا، پھر میں نے اس لیے تھوڑا سا۔ ٹھیک ہے جی، ٹھیک، یو موسٹ ویلکم سر۔ اچھا، آپ پہلا سوال ہے، میرے بیٹے کی عمر 8 ماہ ہے، بیٹھا نہیں جاتا، جسم ڈھیلا ہے، اٹھائیں تو لٹک جاتا ہے، گردن بھی صحیح طرح سے کھڑا نہیں کرتا، پاؤں پر پسینہ، سر گرم ہوتا ہے اور باتیں سمجھتا ہے لیکن پٹھوں کی بہت زیادہ کمزوری ہے۔ ایگیریکس 1 میں پچھلے 2-3 ماہ سے دے رہے لیکن کوئی فرق نہیں پڑا۔ یہ انہوں نے دیکھیں جی، یہ گیریکس میں نے تو خیر نہیں یہ دوائی بتائی ان کو، مجھے نہیں پتا انہوں نے کس کے کہنے پہ دی ہے۔ اس کی دوائی ہے کلکیریا کارب۔ ٹھیک ہے۔ کلکیریا کارب اگر دن میں 3 دفعہ اس بچے کو کم از کم 15 دن دیں اور اس کے بعد چھوڑ دیں اور پھر بتائیں۔ جی ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے کہ میری پوتی جس کی عمر 6 سال 6 ماہ ہے، بہت دبلی، ایج کے لحاظ سے کم کھاتی، وزن بھی کم ہے، کوئی ایسی دوائی جس سے وہ بھوک بھی لگے اور اس کا وزن بھی زیادہ ہو جائے؟ میں نے شروع پروگرام میں بتا دیا ہے اس کے بارے میں، جی ٹھیک انہوں نے سن لیا ہوگا۔ ٹھیک۔ اگلا سوال ہے کہ میرے میاں کی ایلبو میں 1 ماہ سے درد ہے، موو نہیں کر سکتے، درد ہوتی ہے کافی زیادہ، دائیں جانب، دائیں ایلبو میں، یعنی کہ دائیں کوہنی میں ان کے درد ہے۔ لیکینینم آکزالک ایسڈ اور کلکیریا فاس 30 یا 2 میں ملا کے کھائیں۔ ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ایک خاتون کا ہے جو کہ کینیڈا میں رہتی ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ ان کو آسٹیوپروسس اور آسٹیو آرتھرائٹس ہے لیفٹ نی میں، چل بھی نہیں سکتی، اسٹفنس ہو جاتی ہے اور شدید پین ہے، 1 سال سے ہے، ڈاکٹر نے ان کو ان سے ڈائگنوز کیا تھا، وہ ان کو آپریٹ کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ کہہ رہی ہیں کہ میں نہیں کروانا چاہتی، اس کے لیے وہ ہلدی دودھ میں ڈال کر اور کلونجی استعمال کر رہی ہیں اور دوائی پوری۔ ٹھیک ہے وہ کریں، لیکن ہلدی کا لیپ بنائیں، ہلدی لیں، ہلدی میں تھوڑا سا شہد ملائیں، اس میں تھوڑا سا چونا ملائیں اور شہد چونا ہلدی ملا کے اس کے اوپر گھٹنے کے اوپر اس کا لیپ کریں تو اس سے زیادہ ٹھیک ہے۔ فائدہ ہوگا۔ باقی یہ کلکیریا فاسٹ 30 میں اور فارمیکا روفا 30 میں باری باری کھائیں، دن میں 3 دفعہ، اس سے بھی اللہ تعالیٰ کا فائدہ ہوگا۔ جی ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے میرے خاوند کا موٹر سائیکل سے آخری سال اگست میں ایکسیڈنٹ ہوا تھا جس سے ان کو اسپائنل انجری ہوئی تھی اور ان کے ایک مہرے C3 کو ڈاکٹر نے آپریشن کیا تھا، اب ان کی گردن میں اسکریوز ہیں، اب ہاتھوں اور بازو میں نرو پین شروع ہو گئی ہے، ڈاکٹر ان کو ایلوپیتھک بھی دے رہے ہیں لیکن ان کی وائف نے ہائپیریکم، جلسیمیم اور ٹوٹا یہ دوائی دے رہی ہیں اور اس کو وہ جو 7 فاسز ہیں وہ بھی دے رہی ہیں، ساتھ میں کلکیریا فلور پیرم فاس، لیکن کہہ رہی ہیں کہ درد میں کمی نہیں آ رہی، آرنیکا 1M اور کلکیریا فاس بھی استعمال کروا رہی ہیں۔ دیکھیں یہ تو فریکچر ہے ہڈی میں، تو ہائپیریکم تو ٹھیک ہے 200 میں دیں بے شک ان کو، لیکن اس کے ساتھ دیں سمفائٹم اگر 200 میں روزانہ دیں ہائپیریکم کے ساتھ دل بدل کر تو ان کو جلدی فاقہ ہوگا انشاءاللہ۔ جی ٹھیک ہے۔ اگلا سوال، ایک لڑکا عمر 25 سال، آنکھیں کمزور، نظر کمزور، آنکھیں بند، رنگوں کی پہچان نہیں کر سکتا، اس کے لیے دوائی پوچھیے۔ رنگوں کی پہچان نہ کر سکنے والے کو پوتھوس 30 میں دے کے دیکھیں، اللہ تعالیٰ فضل کرے۔ ٹھیک ہے۔ اگلی سوال ہے کہ ایک خاتون عمر 50 سال، گردن کے مہروں میں فاصلہ کم ہو گیا ہے۔ یہ گردن کے مورے ہوں یا کمر کے مورے ہوں، اس کے لیے میں نے بے شمار دفعہ دعائیں بتائی ہوئی ہیں، میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے اسی پروگرام میں بھی وہ دعائیں بتائی ہیں ساری موروں والی، وہ استعمال کریں۔ ٹھیک ہے۔
ट्यूबरकुलिनम 1 mg की कितनी डोजेस दी जा सकती है खुश्क खांसी के लिए दवाई के साथ? ऐसा ही सवाल है। देखो जी, ट्यूबरकुलिनम की तो एक ही डोज देनी चाहिए। ट्यूबरकुलिनम 1 mg की डोज काफ़ी। खुश्क खांसी की बेशुमार वजूहात हैं। खुश्क खांसी अमूमन ट्यूबरकुलिनम या बेसिलिनम से ठीक हो जाती है अगर आप 200 में दिन में 3 दफ़ा दें, लेकिन खुश्क खांसी के लिए बेशुमार दवाएं। खुश्क खांसी रात को लेटे हुए होती है, खुश्क खांसी सोते हुए होती है, खुश्क खांसी बोलते हुए होती है, खुश्क खांसी आपको कुछ करते हुए होती है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी खुश्क खांसी के ऊपर मैंने दवाएं बताई हैं इसी प्रोग्राम में, तो सुन लें और इस्तेमाल करें। जी ठीक है। अगला सवाल है कि एक मर्द जिसकी उम्र 68 है, उसको डायबिटीज़ है, दिल में स्टंट डले हैं, कोई खांसी और ज़ुकाम तो नहीं, कोलेस्ट्रॉल की दवाइयाँ वो ले रहे हैं, लेकिन कुछ अर्सा पहले उनकी स्प्लीन डॉक्टरों ने रिमूव कर दी थी, जिससे इम्यून सिस्टम काफ़ी उनका वीक हो गया है। अब उनको मसला ये कि अगर जब वो रात को सोते हैं तो उनका म्यूकस दोनों नाक से यानी कि रेशा आ जाता है, जिससे उनको सांस लेने में मुश्किल होती है। वो उठ जाते हैं और सारी रात उनको नींद नहीं आती। लेकिन ये अगर इस किस्म का म्यूकस उनको ज़्यादा आता है या जो बलगम जो निकलती है, इसके लिए स्टिक्टा और फास्फोरस सेटी में मिला के खाएं। जी ठीक है। तो दिन में 3 दफ़ा तो ये म्यूकस या फिर या जो भी बलगम शलगम है निकलता रहे। या जैसे भी जिनको बलगम भी अगर ज़्यादा आती हो, कई लोग इसको मतलब कई लोगों को बलगम बहुत ज़्यादा होती है, वो भी ये स्ट्रिक्टा और फास्फोरस 30 में मिला के खाएं। जिनको नाक से रेशा ज़्यादा आता है वो भी यही खाएं, तो अल्लाह के फजल से ये दोनों दवाएं मिलकर उसको खुश कर देंगे। जी ठीक है। अगला सवाल है, मेरी बेटी जिसकी उम्र 28 साल है, सुबह 8 बजे से लेकर शाम रात तक कंप्यूटर पे काम करती है, जिससे उसको ज़हनी थकावट हो जाती है। इसके लिए रेडियम दवाई। ब्रोमाटम दें। जो भी लोग कंप्यूटर पे ज़्यादा काम करते हैं और उनसे उनको थकावट हो जाती है, ये 21वीं सदी की अवलीन दवा है सबके लिए, क्योंकि इस वक्त आधी से ज़्यादा दुनिया कंप्यूटर के ऊपर बैठी हुई है। ऐसे तमाम लोग जो कंप्यूटर पे दिन रात होते हैं या मुझ जैसे लोग फ़ोन पे दिन रात होते हैं, इनके इस सदी की जो बेहतरीन दवा है वो है रेडियम ब्रोमाटम। 200 में खाएं, 1000 में खाएं, CM में खाएं, कोई मसला नहीं। मतलब जैसे आपकी तबीयत, अगर आप 200 खाने से आपकी तबीयत बेहतर होती है, आपकी आंखों की थकावट दूर होती है, आपके जिस्म में एक ताजगी आती है, तो 200 काफ़ी है आपके लिए। अगर 200 से आपका कुछ नहीं बनता, 1000 खा लें। 1000 से अगर नहीं बनता तो CM खा लें। इसमें कतई डरने वाली बात नहीं है। 21वीं सदी या ये जो 22वीं सदी है, जो भी सदी जा रही है, इस सदी की सबसे बेहतरीन दवा रेडियम ब्रोमाटम। क्योंकि हमारी हर चीज़ में रेडिएशन, कोई चीज़ हम ऐसा काम नहीं करते जिसमें रेडिएशन ना हो। वाईफाई है, नेट है, फोन है, माइक्रोवेव है, हर टेलीविजन है, हर चीज में हम रेडियम ये जो इस्तेमाल करते हैं रेडिएशन, हर चीज में। इसलिए इस जमाने की या इस जमाने के लोगों के लिए कुछ चाहिए कि हफ्ते में 1-2 बार 1000 में या 200 में जरूर खाया करें। ठीक है। अगला सवाल है कि मैं सिरा लियोन में रहती हूँ, यहाँ पर मौसम बहुत गर्म है। छींकों के लिए मैंने इन्फ्लुएंजानम और बेसिलाइनम दवाई की खाई थी, लेकिन आराम नहीं आया। फिर कुछ अर्सा बाद आपके उस्ताद मोहतरम बेसिलाइनम और नेट्रम सल्फ भी इस्तेमाल किया उनका नुस्खा। अब आलम यह है कि 10-10 मिनट तक छींकी आती हैं, खुशबू से भी छींकी आती हैं, हवा से भी छींकी आती हैं, और बेशुमार छींकियाँ एलर्जी है, लेकिन ठीक नहीं हो रहा। अल्लाह ताला फजल फरमाए। इनको चाहिए कि वो लेक्सिस 1000 में खुराक खाएं रात को सोते वक्त, जी और उसके अलावा लेक्सिस खा के 2-3 दिन बाद नक्समिका 1000 में खुराक खाएं। तो मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला की छींकें कंट्रोल में आ जाएंगी। ठीक है। और दूसरी एक खातून ने लिखा है कि उनको तकरीबन 1.5 साल से डिप्रेशन है, और ख्वाबें आती हैं या खौफनाक किस्म के ख्याल आते हैं कि वो अपने आप खुदकुशी कर लें। उसके लिए उन्होंने पहले 200 में ऑरोमेट इस्तेमाल की थी, लेकिन फिर बाद में 1000 में भी इस्तेमाल किए, देखें, लेकिन उससे ये फ़र्क नहीं पड़ा। डिप्रेशन के लिए हमने बेशुमार दफ़ा दवाएं बताई हुई हैं। ये हमारे यूट्यूब चैनल RSUH+ पे जाएं, वहाँ बेशुमार हमने इस किस्म के नुस्खे डाले हुए हैं डिप्रेशन वालों के लिए, जिसमें मसलन सेरोटोनिन है, मेलाटोनिन है, ऑरोमेट है और इग्नेशिया है। ये सब नुस्खे वहाँ पे मौजूद हैं।
تو لیکن ڈپریشن کے لیے، شیزوفرینیا کے لیے اور اس قسم کے گندے برے خیالات کے لیے، ڈر اور خوف کے لیے میں خدا کے فضل سے سیروٹونین استعمال کر رہا ہوں، جس کے اللہ تعالیٰ کے فضل سے بہت مثبت نتائج مل رہے ہیں مجھے، الحمدللہ، شکر اس کی ذات کا کہ اس نے مجھے ایک دوائی بتائی جو میں نے دنیا کو بتائی اور دنیا اس سے فائدہ لے رہی ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب لوگ مجھے یہ لکھتے ہیں کہ ہم نے یہ دوائی کہی اور ہمیں اس سے یہ فائدہ ہوا، کیونکہ یہ بھی دوائی کو متعارف کرانے والا اللہ کے فضل سے میں ہی ہوں، اس سے پہلے کبھی کسی کو نہیں پتا تھا اس دوائی کا بھی۔ تو اس لیے کیونکہ یہ ہارمونز ہے جو جسم میں پیدا ہوتا ہے، اگر وہ خوشی کا ہارمونز کہتے ہیں اس کو، ہیپی ہارمونز، جی تو اس لیے یہ جن کو غصہ چڑھتا ہو، جن کو ڈر خوف ہو، جن کو ڈپریشن جسے کہتے ہیں وہ ہو، تو اللہ ماشاء اللہ یہ سیروٹونین اللہ کے فضل سے بہت اچھا کام کرتی ہے۔ اور دوسری دوا اس کے ساتھ ہے ریسکیو باغ فلاور ریمیڈی۔ یہ دونوں دوائیں آپ اگر الٹرنیٹ کر کے کھائیں تو آپ کا ڈپریشن خدا کے فضل سے دنوں میں کنٹرول ہو سکتا ہے، اگر آپ کرنا چاہیں۔ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ نے کرنا بھی ہے کہ نہیں۔ اگر آپ ٹھیک ہونا چاہیں تو آپ ہو سکتے ہیں۔ ٹھیک۔ اگلا سوال ہے کہ رمضان سے بھی پہلے اور ابھی بھی، یعنی کہ رمضان میں معدے میں پریشر محسوس ہوتا ہے۔ میں تلی ہوئی چیزیں نہیں کھاتا، لیکن اکثر صبح 1-2 گھنٹے جب سحری کے بعد سوتا ہوں تو بہت عجیب سی طبیعت ہو جاتی ہے اور عجیب قسم کے خواب آتے ہیں خوابوں معدے سے میں۔ کوئی تعلق نہیں ہے خوابوں سے کیا تعلق ہونا ہے اس کا؟ پیٹ خراب ہے، روزہ رکھنے سے پہلے آپ برائیونیا کھایا کریں، شام کو روزہ کھولنے کے بعد آپ نقصمی کا کھا لیا کریں۔ اور ایسے تمام لوگ جو روزہ رکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے، اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو قبول فرمائے، تو وہ روزہ رکھنے سے اگر چند منٹ 15-20 منٹ پہلے برائیونے کے خوراک کھا لیں تو سارا دن ان کو پیاس بھی نہیں لگے گی اور ان کا جسم بھی تر رہے گا، مطلب منہ بھی تر رہے گا۔ آپ آزما کے دیکھ لیں کہ 15 دن باقی رہ گئے، روزانہ صبح اٹھ کے روزہ رکھنے سے پہلے برائیونیا 200 کی خوراک آپ کھائیں اور اس کے بعد روزہ رکھ لیں، آپ کو ٹھیک۔ پیاس نہیں لگے گی انشاءاللہ۔ اگلا سوال ہے، ایک خاتون جن کی عمر 30 سال ہے، ان کو ٹانگوں پر اور تھائز پر بہت زیادہ پمپلز ہیں، دانے نکلے۔ دیکھیں جی، ٹانگوں پر دانے نکلے ہوئے ہیں، کس پمپلز نکلے ہوئے ہیں، اس کے لیے تو وہ میں ایک دوائی دیتا ہوں، اس کا نام ہے میرکسول 200 کلکیریا سیلف 200۔ وہ اگر ملا کے دونوں کھائیں تو ان شاء اللہ تعالیٰ ٹھیک ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے، ایک لڑکا جس کی عمر 7 سال ہے، کچھ مہینے سے اس کو اونچائی سے ڈر لگتا ہے، سیڑھیاں نیچے اترتے ہوئے ڈر لگتا ہے، اور ایلیویٹر یعنی کہ لفٹ استعمال کرتے ہوئے بھی گھبراتا ہے۔ ایسے تمام لوگ جو سیڑھیوں سے ڈرتے ہوں، اونچائی سے ڈرتے ہوں، سیڑھیاں چڑھنے سے ڈرتے ہوں، سیڑھیاں اترنے سے ڈرتے ہوں، اگر سیڑھیاں اترنے سے ڈر لگتا ہے تو اس کی دوائی ہوتی ہے بوریکس۔ سیڑھیاں چڑھنے سے ڈر لگتا ہو اس کی دوائی ہوتی ہے آرسینک البم۔ لفٹ میں ڈر لگتا ہو تو اس کی دوائی ہوتی ہے ارجنٹم نائٹریکم 200 یا 1000۔ اونچائی سے ڈر لگتا ہو تو اس کی بھی دوائی ارجنٹم نائٹریکم ہی ہے۔ کئی لوگ مطلب جہاز میں چڑھتے ہیں تو جب جہاز ٹیک آف کر رہا ہوتا ہے تو ان کو بڑا ڈر لگتا ہے، تو وہ بڑا گھبراتے ہیں اس وقت اور ان کی بری حالت ہوتی ہے، لیکن بعد میں وہ ٹھیک ہو جاتے ہیں جب وہ اپنا اڑنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس کی دوائی بھی ارجنٹم نائٹریکم ہے۔ لیکن اگر کسی کو جہاز میں بیٹھے ہوئے ڈر لگے، جو کیسے اکثر عورتیں اور مرد بھی ڈرتے ہیں، بہت زیادہ ڈرتے ہیں لوگ کہ جو یہ چھوٹی جگہ ہے، تنگ جگہ ہے، یہ ہے وہ ہے، اس کی دوا ہوتی ہے سکسینم۔ سکسینم 200 میں اگر وہ جہاز میں بیٹھنے سے پہلے کھا لیں، یہ چند دن پہلے کھاتے رہیں تو اللہ کے فضل سے ان کو یہ ڈر نہیں لگے گا۔ ٹھیک۔ تو میں نے بارہا یہ دوائیں استعمال کروائی ہیں لوگوں کو، جس میں ایکونائٹ ہے، ارجنٹم نائٹریکم ہے، سکسینم ہے، تو اللہ کے فضل سے لوگوں کا سفر خوشگوار گزرتا ہے اس کے ساتھ۔ تو قدرتی طور پہ لوگ کئی ہوائی جہاز سے ڈرتے ہیں، مجھے نہیں پتا کیوں، لیکن بہرحال ڈرتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اگلا سوال ہے کہ ایک مرد جس کی عمر 37 سال ہے، اس کا ایک کان اتنا کہتے گرم ہو جاتا ہے کہ اس کے اوپر ٹھنڈا کپڑا رکھنا پڑتا ہے ان کو اکثر،
اور شام کے وقت ایسے کون سا کہاں؟ کبھی لیفٹ اور کبھی رائٹ چینج ہوتا رہتا ہے. اس کی دوائی پلسٹیلا ہے. ٹھیک ہے, پلسٹیلا 200 میں کھا کے دیکھ. صحیح. اگلا ایسی سوال. کوئی تکلیف جو اپنی جگہ بدلتی، اوپر سے نیچے جاتی ہو، نیچے سے اوپر جاتی ہو، لیفٹ سے رائٹ جاتی ہو، رائٹ سے لیفٹ جاتی ہو، پھرتی ہو، گھومتی ہو پورے جسم میں، ایسی کوئی بھی تکلیف ہو، اس کی اولین دوا پلسٹیلا ہے. ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ کو ریڈ آئی سنڈروم ہے, پتہ نہیں کیا ہوتا ہے یہ, ریڈ ایئر سنڈروم, اس طرح کر کے انہوں نے ان جو کو ٹرپا دیا. بھی ہے پلسٹیلا کھائیں، اللہ تعالیٰ فضل کرے. اگلا سوال. ایک مرد جس کی عمر 32 سال ہے, اپنا وقت زیادہ تر کمپیوٹر میں گزارتا ہے, بہت کم موٹیویشن یا ایسے محفل میں یا گھر کے کاموں میں حصہ نہیں لیتا کہ جس کی اس سے اس کی یا اس کے گھر والوں کی زندگی بہتری کی طرف جا سکے. یہ تو فیملی کویسچن ہے. لیس میں کیا دوائی بتاؤں. موٹیویشن نہیں ہے, کمپیوٹر پہ مصروف رہتا ہے اور فیملی کو وقت نہیں دیتا اور اس طرح کے کاموں میں. نہیں، وہ فیملی کو وقت نہیں دیتا، کمپیوٹر پہ مصروف رہتا ہے، اس کے لیے میں کیا دوائی بتاؤں. ہر کام پہ نہیں جاتا ہے، یہ کام نہیں کرتا ہے یا کیا کرتا ہے. تو اگر تو وہ کام شام نہیں کرتا، صرف کمپیوٹر پہ بیٹھتا ہے یا اس طرح کا ہڈ حرام ہے، تو ہڈ حرام کی دوائی تو میں نے کئی دفعہ بتائی ہے، وہ سلفر ہے. ٹھیک ہے, چلے. اگلا سوال بھی ایسے ہی ہے کہ ایک آدمی ہے جس کو نارسسزم کا مسئلہ ہے, لیکن وہ کنونس نہیں ہوتا اور دوائی نہیں کھاتا, ہمیشہ خود کو ٹھیک اور دوسروں کو غلط کہتا ہے. اس کو کیسے دوائی دینے پر رضامند کیا جائے؟ نہیں، اس کو دیکھیں، ایسے لوگوں کو جو دوائی دینے، زبردستی دوائی کھلانی ہو اس کو تو میں نے آپ کو پہلے بھی ایک دفعہ بتایا تھا کہ میں نے خدا کے فضل سے روٹی پہ ڈال کے بھی دوائی دی اور اللہ نے فضل کیا اس سے. ایسے کیسز آ جاتے ہیں کہ جو دوائی نہیں کھاتے لیکن وہ کھلانا مقصود ہوتا ہے، تو اس کے لیے میں پھر سی ایم وغیرہ میں دیتا ہوں دوائی، تو اسے میں کہتا ہوں کہ اس کی روٹی پہ ڈال کے دو، سالن میں نہیں ڈالنا، روٹی پہ ڈال دو. تو ویسے پانی میں بھی ڈال کے آپ دے سکتے ہیں، کیسی بات نہیں. گلاس پانی میں لیں، اس میں 2 4 قطرے ڈال دیں، اس کے بعد اللہ اللہ خیر صلاح پیتا رہے، کوئی بات نہیں. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے کہ ایک مرد جس کی عمر 29 سال ہے, اس کو بیماری اور موت کا خوف لاحق ہے. یہ بھی دعائیں تو میں نے کئی دفعہ بتائی ہوئی ہیں. دیکھیں، جس کو موت کا خوف ہو، کسی کو بھی، کئی لوگوں کو بہت زیادہ موت کا خوف ہوتا ہے، وہ کانپتے ہیں موت کے خوف سے. اس کو ایکونائٹ اور آرسینک البم، یہ دونوں دوائیں کم از کم 1000 میں دینی چاہیے یا 10,000 میں ایک خوراک ان کی. تو آہستہ آہستہ ان کا یہ موت کا خوف کم ہونا شروع ہو جائے گا. ٹھیک ہے. دوسرا سوال یہ تھا کہ 2-3 سوال ایسے آئے ہیں کہ ان کے بچوں کو, یعنی کہ 10 یا 12 سال کے ہیں, تو فروری کے اندر کووڈ ہوا تھا, لیکن اب دوبارہ پھر ہو گیا, جیسے ان کی گلے میں درد ہوتی ہے, ان کو بخار ہے, تو اس کے لیے وہ ان سے یہ پوچھیں پہلے کہ جب کووڈ نام کی دنیا میں کوئی نام نہیں تھا 2 سال پہلے، تو ان کو کبھی نزلہ زکام نہیں ہوا تھا؟ اس سے پہلے بھی ان کو نزلہ زکام بخار وغیرہ ہوتا تھا، اور اس کے 10 دن بعد وہ پھر جا کے ڈاکٹر سے جا کے اینٹی بایوٹک لکھا کے لاتے تھے، پھر وہ کھاتے تھے، اس سے ٹھیک ہو جاتے تھے. اس کے 10 دن بعد دوبارہ شروع ہو جاتا تھا. یہ کووڈ، یہ کووڈ 19، یہ جو بھی اس کا نام رکھیں، یہ صرف ایک نزلہ زکام اور کھانسی اور بخار ہے. اس لیے کووڈ کے نام سے آپ ڈرنا چھوڑ دیں. یہ صرف فلو ہے، بیڈ فلو ہے اور کچھ نہیں ہے. میں تو 2 سال سے پیٹ رہا ہوں، لوگ میری بات نہیں سنتے تھے، نہ مانتے تھے، آپ سب مان رہے ہیں. تو اس لیے ان سے ڈرنے کی ضرورت نہیں. وہی نزلہ زکام کی جو دوائیں آپ کے پاس ہیں، جو آپ نے سنبھال کے رکھی ہوں گی کہ وہ یہ کووڈ کی دوائی ہے، وہی دوائی نزلہ زکام کی ہی دوائیں وہ استعمال کروائیں، بلا تڑک، بلا خوف و خطر، ٹھیک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. لیکن نزلہ زکام کے ساتھ اگر آپ ایکینیشیا مدر ٹنکچر میں استعمال کریں تو جلدی میں ٹھیک ہو جاتا ہے. صحیح. ٹھیک. اگلا سوال ہے کہ میری 20 سال پہلے میرا بائک سے گر کر ایکسیڈنٹ ہوا تھا, وہ ایکسیڈنٹ کیسے ہوا مجھے نہیں علم. اس کے بعد پھر دوبارہ 12 سال پہلے پھر میرا اسی طرح ہی ذہن کہتے ہیں سمجھ ہی نہیں لگی, میرا پھر ایکسیڈنٹ ہوا, اور اسی طرح میں گھر میں بھی ایک دفعہ گرا اور مجھے سر میں چوٹ لگی, اور گھر والوں نے بعد میں بتایا. تو کہتے اب یہ ہے کہ مجھے گرنے سے پہلے پتہ چل جاتا ہے. عمر میری 42 سال ہے, اور ڈاکٹروں نے جو ہے وہ ان کو ایلوپیتھک
کوئی دوائی ان کو لائف ٹائم کھانے کے لیے کہہ دیا؟ چوٹ لگ جاتی نہیں، تھی ان کو، گر جاتے تھے. چوٹ لگی تھی، اگر ان کو چوٹ کے وجہ سے یہ کچھ ہو رہا ہے تو ان کو چاہیے کہ وہ سب سے پہلے تو آرنی کا اوپیم 1000 میں خوراک کھائیں، کہ اگر چوٹ لگنے کی وجہ سے ان کے اندر کہیں بلوٹ کیا کہتے ہیں اس کو بلوٹنگ ہو گئی ہے تو وہ اس سے بلیڈنگ ہو گئی ہے اگر ان کے دماغ میں کہیں، تو اس سے وہ کلوٹس بن گئے ہیں تو وہ اس سے ڈیزالو ہو جائیں گے آرنی کا اوپیم سے. ٹھیک ہے، تو وہ ہفتے میں ایک بار کھا کے دیکھیں پھر بتائیں. صحیح. اگلا سوال ہے میرے میاں کی عمر 58 سال ہے. چند ماہ قبل جمی ہوئی برف سے پچھلے کمر کے بل گرنے کی وجہ سے کمر کے اندرونی چوٹ لگی ہے. ہاتھ پر وزن پڑنے سے ہاتھ اور پاؤں کے درمیان والی ہڈی میں بھی فریکچر ہو گیا ہے. ہاں جی، تو اگر فریکچر ہو گیا اللہ تعالیٰ فضل فرمائے تو وہ میرے آقا و مولا حضرت میرے استاد محترم رحمہ اللہ تعالیٰ کا نسخہ ہے بڑا زبردست فریکچر کا، تو وہ استعمال کریں. اس میں ہے ہائپیریکم، سمفائٹم، روٹا، کلکیریا، فاس اور آرنیکا، بیلاڈونا. 30 میں ملا لیں اور دن میں 3-4 دفعہ شروع کریں، اللہ تعالیٰ فضل کر دیتا ہے اس سے. ٹھیک ہے. اگلا سوال ہے میری عمر 38 سال ہے. کمر کے نچلے حصے میں شدید درد، لیٹا بھی نہیں جاتا، پٹھے بھی کمزور اور کندھوں میں بھی شدید درد ہے. ایسکولس 200 میں روزانہ کھائیں دو. ٹھیک ہے. اگلا سوال میری خامن کی عمر 54، 22 سال سے شوگر ہے. بائیں ٹانگ میں درد، اکڑاؤ، سختی، پاؤں کی نسیں اور پاؤں سو جاتا ہے. ہپس اور جوڑوں میں بھی درد ہے. معدے کا بھی مسئلہ ہے. پیٹ پھولا ہوا رہتا ہے. پریشر بنا رہتا ہے اور دل میں سٹنٹ بھی ڈلے ہوئے ہیں. کلونجی 1 چمچ، میتھی دانہ 1 چمچ دن میں 3 دفعہ صبح دوپہر شام پینا شروع کریں تو اللہ کے فضل سے سب کچھ ایسا ایسا ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. اس کے لیے یہ جو دردیں شردیں بتا رہی ہیں آپ اس کے لیے آرنی کا 1000 میں دیں یا 200 میں، روزانہ بھی دے سکتے ہیں تو یہ بھی ٹھیک ہونا شروع ہو جائیں گے. صحیح. اگلا سوال میری 2 سال کی نواسی ہے جس کو دن میں جسم پر خارش نہیں ہوتی لیکن رات کو بہت شدید ہوتی ہے. ہائیڈروکورٹائل کیو طاقت میں یعنی کہ مدر ٹینشر ویزلین میں ملا کر لگایا ہے. ایکوینیشیا بھی دے رہے ہیں. دن کو آرام آ جاتا ہے لیکن رات کو شدید خارش کرتی ہے اور پھر روتی ہے اور چھیل چھیل کر زخم بنا لیتی ہے. دیکھیں جی، اس کو تو ایگزیما ہے اس بچی کو، خارش تو یہ کہہ دیتے ہیں جی خارش ہے، ایگزیما ہے اس کو ایگزیما کی دوائیں دینی چاہیے تاکہ ایگزیما کی دوائیں دیں تاکہ اندر سے اس کا خون صاف ہو. باہر سے تو آپ کیڈروکوٹال لگا دیتی ہیں ٹھیک ہے، لیکن اس کو ایگزیما کی دوائی دینی چاہیے کچھ عرصہ، تو اس سے یہ تاکہ اس کا اندر سے خون صاف ہو جائے اور اس کا یہ بیماری اللہ کرے ٹھیک ہو جائے. ٹھیک ہے. اس کے اگلا لیے ایک سوال. دوائی میں بتا دیتا ہوں آپ کو. ان بچوں کے لیے عموماً بچوں کو خارش خورش کا مسئلہ رہتا ہے، اس میں ہے نیٹرمیور، نیٹرم سلف اور کلکیریا سلف، نیٹرم سلف، نیٹرم میور اور کالی سلف. یہ چاروں دوائیں 6x میں ملا لیں اور ایسے بچے کو دن میں آپ 5-6 دفعہ بھی دے سکتے ہیں ٹھیک ہے. خارش کے لیے، ایکزیما کے لیے. اب آخری سوال ہے کہ کچھ کھانے سے حلق کے پیچھے درد تھی اور دانہ سا بن جاتا تھا. ارسینک آپ نے کہا تھا ایلبم کھائیں لیکن اس سے ٹھیک نہیں ہوا، یعنی کہ گلے کے اوپر حلق جو ہے وہ پک جاتا ہے اور درد ہوتی ہے. اور انہوں نے پوچھا کہ کیا یہ کسی اور دوائی ہومیوپیتھک کا سائیڈ افیکٹ تو نہیں ہے؟ نہیں، ہومیوپیتھک دوائیوں کے سائیڈ افیکٹس نہیں ہوتے، 1000 دفعہ پہلے بھی بتایا جا چکا ہے. غلط دوائی کھانے سے غلط اثرات ہونا ممکن ہے، لیکن ایک دوائی کھانے سے آپ کو سائیڈ افیکٹس ہو جائیں گے. اس کی جس طرح ایلوپیتھک میں اگر آپ نے سر درد کی دوائی کھائی تو آپ کو پیٹ درد شروع ہو جائے گا، اس طرح کے سائیڈ افیکٹس ہومیوپیتھی میں نہیں پائے جاتے. تو اس لیے ان چیزوں سے نہیں ڈرنا چاہیے. حلق میں دانہ بنتا ہے کس وجہ سے بنتا ہے یہ تو آپ کو آرسنک عموماً ٹھیک کر دیتی ہے. اگر نہیں آرسنک نے ٹھیک کیا تو آپ کیلنڈولا دے کے دیکھیں، کیلنڈولا 30 میں یا 6 میں آپ کھا کے دیکھیں تو اس طرح کے عموماً دانے ٹھیک ہو جاتے ہیں. بات یہ ہے کہ میں نے شروع میں کچھ کہنا تھا پر میں نے کہا نہیں، اب پروگرام جو ختم ہو رہا ہے تو اس لیے میں نے لوگوں سے ریکویسٹ کی تھی کہ مجھے بجائے لمبے لمبے وائس میسیجز بھیجنے کے اگر آپ چھوٹا سا مجھے لکھ دیں تو آپ کو جلدی جواب ملنے کی امید ہے.
کیونکہ پڑھنا میرے لیے آسان ہے اور جواب لکھنا میرے لیے آسان ہے، لیکن 30 وائس میسیجز یا 15 وائس میسیجز سن کے پھر ان سب کو یاد رکھنا، پھر دوائیاں بتانا، یہ میرے لیے مشکل امر ہے۔ تو کل کسی نے مجھے لکھا جی کہ میں نے تو آپ کو میسیج لکھا ہوا تھا، ابھی تک تو مجھے جواب نہیں ملا۔ میں نے کہا شروع کرو تو میں 8 گھنٹے بعد جواب مل رہا ہے، ورنہ 3 دن بعد ملنا تھا۔ تو لکھے ہوئے میسیجز میں ایزیلی پڑھ کے دوائی لکھ سکتا ہوں، میسیجز سن کے پھر ان کو میں یاد رکھوں گے، اس نے پہلے میسیج میں کیا کہا تھا، دوسرے میں کیا کہا تھا، چھٹے میں کیا کہا تھا، یہ میرے لیے مشکل امر ہے۔ آپ نے صرف بیماری کی علامات لکھی، چند پوائنٹ۔ مجھے کہانیاں سننے کا نہ شوق ہے، نہ میں نے کبھی سنا۔ جو لوگ مجھے جانتے ہیں پچھلے 10 15 20 25 30 سال سے، مجھے توفیق ملی اللہ تعالیٰ کے فضل سے 10 سال بیت الفتوح میں خدمت ہومیوپیتھی کرنے کی، وہاں سب لوگ جانتے ہیں، اور اکثر لوگ وہاں جانتے ہیں کہ میں نے کبھی کسی کی کہانی نہیں سنی، صرف چند پوائنٹ سنے اور دوائی دی، اور میرے مولا نے فضل کیا اور مریض کو شفا دی۔ آج بھی میرا وہی طریقہ ہے، مجھے کہانیاں سنانے، مجھے وجہ لمبی رپورٹیں بھجوانے کے لیے، اور کئی لوگ تو مجھے یہ کہتے ہیں جی ہم رپورٹ بھجوا رہے ہیں، اس کو دیکھ لیں، پڑھ لیں، اور پھر اس کے بعد ہمیں دوائی تجویز کر دیں۔ میرے پاس اتنا وقت ہی نہیں ہوتا کہ میں آپ کی 10 صفحے کی رپورٹ پڑھوں یا کچھ کروں اس کے لیے۔ میں نے ہمیشہ کہا کہ میں رپورٹوں پہ دوائی نہیں دیتا، میں علامات پہ دوائی دیتا ہوں۔ مجھے سمٹمز چاہیے، مجھے سمٹمز لکھ کے بھیجیں، میں آپ کو دوائی دوں گا، اللہ تعالیٰ فضل کرے گا، اور ہمیشہ سے کرتا آ رہا ہے اور آئندہ بھی کرے گا انشاءاللہ تعالیٰ۔ رمضان المبارک ہے، آپ ہمیں اپنی دعا میں یاد رکھیں، ہم آپ کو اپنی دعا میں یاد رکھیں گے۔ اللہ تعالیٰ میرا خیر رکھے، میرا مولا رحم کرے، ہم انشاءاللہ تعالیٰ اگلے جمعہ کو پھر آپ سے ملیں گے۔ اس پروگرام کو دیکھیں اور پھیلائیں اور لوگوں کو پہنچائیں، آپ کا کچھ نہیں جائے گا، آپ کا کوئی پیسہ نہیں لگے گا، ایک ٹیڑی پیسہ نہیں لگے گا آپ کو، لوگوں تک یہ پیغام پہنچ جائے گا، اور شاید آپ کو نہ ہو اس کو فائدہ ہوگا۔ اس لیے کسی کے لیے جئیں، اپنے لیے تو سب جیتے ہیں۔ اس پروگرام کو سبسکرائب کریں اور اس کو پھیلائیں، برادرانہ مؤدبانہ درخواست ہے آپ سے۔ تو جزاک اللہ، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے اس پروگرام کو سنا اور دیکھا اور اس کو پھیلایا، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی جزا دے۔ ٹھیک ہے جی، اللہ حافظ۔ ٹھیک ہے جی، آج کے پروگرام کے ساتھ اسی کے ساتھ اجازت چاہتے ہیں، انشاءاللہ اگلے فرائیڈے کو پھر ملاقات ہوگی۔ درخواست یہی ہے کہ سوالات صرف جمعرات کے روز بھجوائیں اور لکھ کر کریں، اور ایک سے زائد سوال ہوں تو سوال کو علیحدہ علیحدہ تحریر کریں، سوالات کو بیماری اور علامات کو جو ہے آپس میں مکس نہ کریں۔ یہی ہماری درخواست ہے، تاکہ ہمیں نقل کرنے میں، سوالات کو ترتیب دینے میں اس سے آسانی رہتی ہے۔ دعاؤں کو یاد رکھیے، انشاءاللہ رمضان کے دوران ہم بھی آپ کو دعا میں یاد رکھیں گے، اور انشاءاللہ نیکسٹ فرائیڈے کو دوبارہ ملاقات ہوگی۔